अस्सलाम वालेकुम फजाना याकूब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। फरमाइएगा कि रिपोर्ट जारी हुई है भारत के हवाले से, भारतीय फ़ौज के हवाले से, कुछ उनकी कारकर्दगी के हवाले से, और क्या रिपोर्ट है वो? बुनियादी तौर पर तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के इस्तेहसाल पे मबनी वो रिपोर्ट है कि कितने कश्मीरियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, कितने कश्मीरी जो हैं वो मावराए अदालत कत्ल हुए, 11,000 से ज़ायद जो है वो ख़ातीन के असमत दरी की गई, 22,000 से ज़्यादा ख़ातीन जो है वो बेवा कर दी गई। चीखो पुकार है, सदाएं हैं, बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे जामे दलाइल हैं, ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, लेकिन रद्द अमल जो है वो नदारद है। इस पे क्या कहेंगी आप? एक तो ये है कि आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा कश्मीर पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और करंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। फिर ये कि जी कश्मीर मीडिया सर्विस ने ये जो रिपोर्ट लॉन्च की है, तो इस पर उनको एक्नॉलेज भी करना चाहिए और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि देखिए इस तरह की अच्छी और दलाइल से भरपूर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बनाई गई रिपोर्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, बल्कि इंटरनेशनल जो INGOs हो गए और जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की तरफ देख रही होती हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, उनके लिए ये रिपोर्ट्स बहुत अहम होती हैं। आपने जो ये बात की कि जी ये देखें जितनी भी ह्यूमन राइट अब्यूजेस हैं इस पर बात भी हो रही है, फैक्ट फाइंडिंग भी हो रही है, डाटा कलेक्शन है, डाटा प्रिजर्वेशन वाला सारा काम हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर एंड इसमें कोई इस तरह से हम कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे कि जहाँ पर के कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म पर किसी किस्म की कमी आए या हिंदुस्तान एक्नॉलेज करे कि जी वहाँ के हालात ठीक नहीं है और इस पर जो है गुफ्तगू होनी चाहिए, टेबल पर आकर कश्मीरियों के बारे में बात होनी चाहिए कि किस तरह से हालात को बेहतर किया जाए, किस तरह से जो कश्मीरियों की डिमांड है उसको पूरा किया जाए। इसमें हमें याद रखना चाहिए कि क्लियरली हमने इसराइल और फलस्तीन के हालिया ये कॉन्फ्लिक्ट एग्रेशन में जो इजाफा हुआ उससे हमने देखा है कि जो वेस्ट है, जो ये ममालिक हैं जो कि कहते हैं कि वो पासदार हैं डेमोक्रेसी के और दुनिया के पीस के, उनके अमाल जो है उनके पर्दे उठा रहे हैं जी। उनको सिर्फ अपनी खैर और अपनी मर्जी चाहिए, वो जिस मुल्क में जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं, जिसको वो गलत समझते हैं, जिसको वो ह्यूमन राइट्स अब्यूज कहते हैं वही ह्यूमन राइट्स अब्यूज है, वही जो है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, और जिसको वो नहीं मानने को तैयार तो वो कुछ भी नहीं। यानी कि फलस्तीन के हालात देखिए क्या है, और अटैक किस पर हुआ है? यमन पर। क्यों? क्योंकि वो उनकी शिप्स पर अटैक कर रहा था। तो ये सब जब आप देख रहे होते हैं तो फिर कश्मीरी खवातीन जो कि बिल्कुल फोर फ्रंट पर है कॉन्फ्लिक्ट के, इनके साथ हिंदुस्तान की फौज क्या कुछ नहीं करती। कुनन पोशपुरा से लेकर आज तक के जो है जितने भी वाकयात है डॉक्यूमेंटेड एंड अनडॉक्यूमेंटेड, कश्मीरियों को तो पता है। तो जो जुल्म और बर्बरियत है जो मुस्तकिल हो रही है उसमें कमी नहीं होती, उसमें स्पाइस होती है इजाफे की। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि कोई वो वेस्ट जो है वो कोई एहसास करेगा या बात करेगा या ये बात करेगा कि जी ये तो ना करें, ये फिर हमारे लिए जो है ना एक खुशफहमी से ज्यादा और कुछ नहीं है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वेस्ट चाहे इस पर बात करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान जो कि वकील है कश्मीर का और जो पाकिस्तानी अवाम है वो लाजमन बात करे। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा था कि रेडियो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के करंट मौज़ूआत पर बात करता है, लोग सुनते हैं, राइट, बिल्कुल, उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है, तो ये बहुत जरूरी है। मैम, हौसला अफजाई के लिए बहुत मशकूर हैं रेडियो पाकिस्तान और हमारी पूरी टीम जो है इस सिलसिले में जो हमारे ज़िम्मे एक किरदार आता है इंशाल्लाह उसे खुश उसलूबी के साथ हमेशा निभाने की कोशिश की है और आइंदा भी पूरी जिम्मेदारी के साथ और खुलूसनियत से ये किरदार जो हम वो निभाते रहेंगे, ताकि हम अपने मकबूजा कश्मीर के जो साथ बहन भाई हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको उजागर कर सकें, उनके लिए हम उनके वकील बन सकें, उनकी आवाज़ को आलमी सतह पर उठाने के हवाले से रेडियो पाकिस्तान अपना अहम और कलीदी किरदार जो है वो
ادا کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ میڈم میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جس استقامت کے ساتھ آپ مقبوضہ کشمیر کے معاملات کو اجاگر کرتی ہیں اور جس طرح سے حقائق بلا خوف اور بڑی دلیری کے ساتھ جو بیان کرتی ہیں, یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ جیسی جو خواتین ہیں وہ یقیناً مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں کہ جو ان کی آواز کو ایک استحکام بخشتی ہیں, دوام بخشتی ہیں. میں سوال یہ کرنا چاہوں گا اس ساری صورتحال کے تناظر میں کہ ہم جتنا بھی اقوام متحدہ میں گئے, جتنے بھی پلیٹ فارم پر ہم نے آوازیں اٹھائیں, اس پر ہم صرف یہ دیکھتے رہے کہ کوئی رد عمل آئے گا, کوئی جو فالس لیجسلیشن ہے اس کے حوالے سے کم از کم کوئی بات کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کم از کم لیسٹ لیول پر جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم اس پہ کوئی جو ہے وہ آواز اٹھے گی یا بھارت کو کوئی کٹہرے میں لائے گا, لیکن آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک سو کہ دا اسٹریٹجی شوڈ بی واٹ ٹو ڈیزائن کہ اس ساری سچویشن کو ہم کوپ کر سکیں؟ یور کامنٹ پلیز. دیکھیے اسٹریٹجیز تو ویسے دیکھیں اللہ جو ہے جب کہیں پر کسی علاقے پر یا لوگوں پر جب کوئی امتحان کڑا ڈالتا ہے تو جو باقی لوگ ہیں نا ان کے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. دیکھیے کہ فلسطین میں جو ظلم جاری ہے, جس طرح سے مارا جا رہا ہے, لوگوں کو گھیر کر جس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے, ایسے میں ساؤتھ افریقہ جیسا ایک ملک اٹھتا ہے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے کیس جا کے لڑتا ہے. اس کے ساتھ ہے مغربی ممالک جن میں کچھ نہ کچھ کوئی تھوڑا بہت جو احساس ہے وہ اس کا ساتھ دیتے. پھر OIC جو ہے وہ اس کیس کو انڈورس کرتا ہے, ساتھ نہیں دیتا, یعنی کہ اس ریفرنس میں جو ہے نا اپنے وکلا کو بھیجنا وہ تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے انڈورس کیا کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں. وکلا جو ہے وہ زیادہ تر غیر مسلم ممالک نے ہی وہاں پر بھیجے اور بہت ہی خیر حاصل گفتگو ہوئی, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اسرائیل کے جو ظلم اور بربریت ہے اس کے بارے میں بات کی گئی اور اسرائیل بہت کچھ کہہ نہ پایا. وہ اپنی حرکتوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں, اس میں ناکام رہا مکمل طور پر. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ پردے اٹھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ پاکستان اور جو کشمیری ہیں, جو AJK کی حکومت ہے, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی کسی ایسے ملک کے ساتھ, اور افریقی ممالک جو ہیں وہ بہت کامیابی سے یہ کام کر رہے ہیں. گیمبیا نے روہنگیا کے لیے کیس لڑا, ساؤتھ افریقہ فلسطینیوں کے لیے کیس لڑ رہا ہے. اہم ممکن ہے کہ کشمیریوں کے لیے بھی کوئی کیس لڑ سکے, کوئی ملک اس بات کو آگے لے کر جا سکے. تو یہ ایک بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کون سی ایونیوز ہیں, کون سی وینیوز ہیں, کون سی اس طرح کے کام ہیں کہ جو ہم نے پہلے نہیں کیے اور جس پر کہ اب ہمیں محنت کرنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے. رائٹ. اچھا میم, اس سچویشن میں دو چیزیں جو ہیں وہ اب ڈیولپمنٹس اپ کمنگ ہیں, بلکہ تین, کیونکہ خالستان کے حوالے سے ریفرینڈم اور اس پہ بھی بھارتی پنجاب میں اس وقت جو واویلا مچ رہا ہے, اور جس طرح سے گرپتون سنگھ کی جانب سے امریکہ کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے اسپیسیفک ایک سسٹم, اور پھر یہ ہے کہ یوتھ کو ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جسٹ گو اینڈ ریز یور وائس اگینسٹ دس وائلیشن, اگینسٹ دس ایکسٹریمزم. اور اس ساری سچویشن کے ساتھ ساتھ اب 26 جنوری ہے, یوم جمہوریہ ہے بھارت کا, لیکن یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے, اور اس مرتبہ بھی حریت قیادت نے یہی اپیل کی ہے. سو ان مخصوص ایام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک تو 26 جنوری یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا, اور پھر چونکہ 5 فیب جو ہے وہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی کے طور پر مناتے ہیں, تو ہاؤ وی کین ڈو اٹ مور افیکٹولی, ایفیشینٹلی؟ دیکھیے افیکٹولی تو یہ ہوگا کہ ساری دنیا میں جہاں پر ہمارا جو ڈائسپورا ہے وہ ایکٹیولی باہر نکلے, اور ہمارا ڈائسپورا جو ہے کافی وائبرنٹ ہے, اور چاہے چھوٹی ریلیز ہوں یا بڑی ریلیز ہوں, وہ ان دنوں میں جو ہے ضرور باہر نکلتے ہیں وہ لوگ, اور پھر اپنی جو ہے ول اینڈ ڈیزائر ٹو ریزالو دا کشمیر ایشو وہ ضرور دکھاتے ہیں. تو آپ کے توجہ سے میں سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے یہ ویسے تو ہمیں 365 دن آپ سب کا ساتھ چاہیے,
لیکن اس میں جو یہ کچھ چیدہ دن ہیں جس میں کہ سب مل کر باہر نکلتے ہیں، تو وہ نہ صرف اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، ساتھ میں کشمیریوں کو یہ امید بھی دلاتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ بھولے نہیں ہیں اور ہم اس مشکل گھڑی میں اکیلے نہیں ہیں۔ رائٹ، اچھا فرزانہ یعقوب صاحبہ، کچھ اور مقبوضہ کشمیر کی تناظر میں جو بات کرنا چاہیں گے وہ ہے مذہبی انتہا پسندی سے، ریلیجیس ایکسٹریمزم، خاص طور پر جو ہندوتوا اور RSS کا ایجنڈا ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ بھی بڑی ناگفتہ بہ رہی ہے اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی گئی ہے، اور اسی کا شاخسانہ پھر یہ ہوا کہ آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وچ از دا اونلی سولوشن اکارڈنگ ٹو دا چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ یہ انتہائی ایکسٹریملی ورنگ سچویشن ہے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ کافی پریشان کن سچویشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ RSS کبھی بھی نہیں شرمایا اپنے یہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے، وہ بڑا کھل کے اس کا اظہار کرتا ہے۔ BJP کا مینیفیسٹو جو ہے اس میں جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرٹیکل 37، 370 اور 35A یہ چینج کیا جائے گا، یعنی کہ جو ریلیشن شپ ہے اسٹیٹ آف کشمیر کا ود دا انڈین گورنمنٹ، اس کو چینج کیا جائے گا۔ انہوں نے چینج کیا۔ بابری مسجد کا فیصلہ آپ دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ آف انڈیا کا فیصلہ آپ دیکھ لیجئے، جس میں کہ یہ کانسٹیٹیوشن چینجز کو جو ہے کوشچن کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ مشکلات بڑھانا، مصیبتوں میں اضافہ کرنا، اچھا ساتھ میں دنیا کے سامنے یہ ڈنڈورا پیٹنا کہ ہم تو بہت انویسٹ کر رہے ہیں کشمیر میں۔ اس میں سیڈلی مسلم ممالک جو GCC کے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ جیسے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ کشمیر میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دوگلا پن بڑا ہی کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو یہ جو مودی حکومت ہے وہ مائنورٹیز کے استحصال میں اس نے بہت زیادہ اضافہ کیا۔ میں حکومت اس سے کہہ رہی ہوں کیونکہ دیکھیں ہندوستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ہندوستان کی حکومت جس طرح کا رویہ رکھتی ہے وہ غلط ہے۔ مائنورٹیز کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت نہیں کرنا چاہیے۔ مائنورٹیز میں بھی سب سے بڑی مائنورٹی کون سے؟ مسلمان ہیں۔ ان کے ساتھ جو رویہ اور جو سلوک رکھا جاتا ہے وہاں پر ایک خاموش میجورٹی ہے جو کہ ڈرتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن وہ یہ مانتی ہے کہ مودی حکومت اور یہ جو RSS کی جو سوچ ہے یہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور ہندوستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ پردہ اس کا بھی اٹھ رہا ہے۔ دیکھیں جہاں پر اسرائیل جیسا ملک جو ہے اس کی حرکتیں جو وہ واشکاف ہوئی ہیں اس پر سے پردے اٹھے ہیں، تو ہندوستان میں جو ہے نا کہیں پیچھے نہیں رہا۔ وہ بھی بالکل ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں دوست ہیں، دوسرا یہ کہ ان دونوں کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ جو اسرائیل فلسطین میں کرتا ہے ہندوستان کشمیر میں کرتا ہے، تو یہ جو دونوں دوست ہیں جو کہ بہت بڑے بدماش ہیں اور پھر ان کو ویسٹ کی بیکنگ بھی ہے، ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، ان کو ہتھیار بھی ملتے ہیں، ان کا سرنگو ضرور ہوگا۔ یہ جتنا خود کو خدا سمجھ رہے ہیں تو ایک جو خدا ہے جو در حقیقی خدا ہے وہ ان کا سر نیچا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ رائٹ، لاسٹ کوشچن بٹ ناٹ دا لیسٹ، یوتھ کے حوالے سے آئی ووڈ لائک کہ آپ ماشاء اللہ یوتھ کے نمائندہ بھی ہیں، بہت انرجیٹک بھی ہیں، ڈٹرمنڈ اینڈ موٹیویٹڈ پرسنالٹی ہیں، سو یو آر اے گڈ ایگزامپل فار یوتھ۔ تو آئی ووڈ لائک کہ آپ یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کنسسٹنٹ رکھنے کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے پروگرام کے آخری لمحات میں؟ لیکن جو ہمارے نوجوان نسل ہیں وہ ہماری امید اور وہ ہم سے بہت بہتر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ہماری نوجوان نسل سوشل میڈیا کو بطور ٹول آف ڈسیمینیٹنگ انفارمیشن استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو بالکل ویسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنی آواز اور اپنی بات ساری دنیا تک لے کر جا رہے ہیں، حقائق پر پردہ اٹھا رہے ہیں، سچ بات شیئر کر رہے ہیں، ظلم اور مصائب کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے سارے جو نوجوان بہن بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ ہیں تو ہم ہیں
اور ہمیں کوئی پھر اسی وجہ سے بھول نہیں پائے گا اور نہ ہم بھولنے دیں گے. آپ کی ڈیڈیکیشن کی ہمیں ضرورت ہے, آپ کی محنت کی ضرورت ہے. جن طریقوں سے ہندوستان اور اسرائیل اور ویسٹ جو ہے ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم نے انہی حربوں اور ٹوٹکوں سے ان ممالک کو جواب دینا ہے. اسی طرح سے ہم نے ان سے لڑنا ہے. جہاد جو قلم کا جہاد ہے, جو زبان کا جہاد ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمیں کرنا ہے, اور آپ لوگ احسن طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. Thank you very much, ma'am. ہماری مدد کرے. So nice of you, ma'am. Thank you very much for your time and for your commitment, and I wish you good luck for the bright future and may you stay healthy, wealthy. بہت شکریہ آپ کے اس ٹائم کا اور ان خوبصورت کمنٹس کا. سامعین, فضانہ یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.